हालेलुया। शुक्र गुजारी आज फिर से एक बार हम खुदावंद की हजूरी में आ सके हैं। इस बात के लिए दिल से अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें बार बार अपनी हजूरी में बुलाता है, बार बार आने का फजल बख्शता है। इस बात के लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का। हमारा एक टॉपिक चल रहा है। कितने लोगों को याद है कि हम एक टॉपिक लेकर आगे जा रहे हैं? टॉपिक बताना है आपने जब मैं पूछूंगा। कितने लोगों को याद है कि हमारा टॉपिक कोई एक टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। बाकी को नहीं याद? अगर याद है एक और 10 बंदे हो गए। अगर याद नहीं है तो फिर आगे पता क्या होगा कि किया क्या है जी। टॉपिक कौन सा है जी, बताइए। किताब मुकद्दस का सरसरी जायजा। तो जायजे में हमने क्या अभी तक सीखा है? अभी तक हमने 7 ज़मानों के बारे में देखा है, लेकिन इससे पीछे क्या देखा है? 2 पैगाम, इससे 3 आसमान देखे हैं और मौत के बारे में सीखा है। और मतलब सीखा कितना है, किस तरह का सीखा है? आप दूसरों को सिखा सकते हैं। इस तरह का आपने सीख लिया कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। अभी तक जितना सीखा है, क्या आप दूसरों को किसी एक बंदे को सिखा सकते हैं? किसी एक को, सबको नहीं, चर्च में यहाँ खड़े होकर नहीं, किसी एक बंदे को आप सिखा सकते हैं कि हमने ये सीखा है जी। मतलब अगर 100 नहीं है तो 100 में से 70-80 तो होगा ना। मतलब ये प्रोग्रेस है। अगर 70-80 भी हो जाए तो ये भी काफ़ी है, बड़ी बात है। कि मतलब अगर 3 क्लासें आपने मतलब अटेंड की हैं, और 3 तो नहीं, वैसे तो ज़्यादा हो चुकी हैं, आज नजर आएगा मेरा ख्याल है यहाँ से। तो 3 नहीं है, बल्कि इससे पीछे हमारे 6 पैगाम जो है तारुफ के ऊपर भी हो चुके हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप सिर्फ तारुफ को ही याद कर ले, तारुफ को, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 66 पैगाम जो हैं वो याद हैं। तो एक साल में हफ्ते कितने होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। 52, एक साल में टोटल 52 हफ्ते होते हैं। तो पैगाम कितने आपके पास हुए? 66। मतलब एक किताब में से एक एक आयत पर हमारे 66 पैगाम हो गए। तो साल में हफ्ते कितने? 52। तो ऊपर पैगाम बन जाएंगे। तो अगर एक पास्टर हो और इतवार वाले दिन एक पैगाम वो देता हो, तो पूरा साल अगर वो सिर्फ इन्हीं पैगामात पर बात करे तो उसका साल गुजर जाएगा। तो तब तक लोगों को पिछला वैसे ही भूल चुका होगा, नए सिरे से फिर साल को शुरू कर सकता है। तो इस बात को समझिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपने 6 पैगाम सुने, तो 6 के अंदर आपको 66 पैगाम मिले हैं। तो 66 पैगामात के अंदर आप एक चर्च छोटा चला सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था शायद आपको इसका इल्म नहीं है कि आपको मिल क्या गया है, लेकिन अगर आप इस बात को पकड़ सके तो आपको एक बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगा हुआ है, अगर आप इसको समझ पाए। मैं कोशिश करूंगा, बल्कि काफ़ी हद तक मैंने काम कर लिया है इस पर, कि आपको उस आयत की जो मरकजी आयात हैं उसकी पूरी स्टडी दे दी जाए। आप उस पर बात करेंगे तो फिर उसी तरह साल एक पूरा गुजरेगा। लेकिन साल नहीं, हम एक ही दिन के अंदर वो आपको सारा जो मुआद है वो दे देंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में इतने पैसे नहीं हैं कि हम कॉपियाँ खुद से करा के दे दें। तो कॉपियाँ जो हैं वो अगर आप हासिल करना चाहेंगे तो शायद उसके 30 35 40 पेज होंगे। तो 40 पेज हैं उसके, और 40 पेज की मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो कॉपियाँ कितने की बनेंगी। तो आपको उतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे ताकि मैं आपको उसके ऊपर ही, क्योंकि मैंने पेपर के ऊपर ही सारा जो है वो वर्क किया है, तो वो आपको बनी बनाई कॉपी जो है वो ऐसे ही
دے دیں گے تاکہ آپ خود سے اس کو اسٹڈی کر لیں. اگر میں کرواؤں گا تو پھر تو وہ سال ایک گزر جائے گا. نہیں ابھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی میرا آدھا کام باقی ہے. ہاں مطلب آدھا میں نے کر لیا تو آدھا جو ہے وہ ابھی باقی ہے تو وہ کر لوں گا. تو اس کے بعد جی جی ہاں جی ہمارا بائبل اسکول ہے, ہم نے مطلب یہ کروایا اپنی طرف سے. جی جی اور اگلے بھی جو ہیں جی اوپر لگ چکے, مجھے پتہ ہے, مجھے اندازہ اس بات کا. میں یہی اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہم خود سے ابھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ٹوٹل 300 روپیہ لے رہے ہیں. تو 300 سے ہمارے جو باقی ابھی کام ہے وہی ابھی پورے نہیں ہو رہے. تو اس لیے آپ کو بولا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنے ہوں گے پیسے تو اگلے وقتوں میں ہم اپنی طرف سے آپ کو دیتے رہیں گے. لیکن ابھی ہمارا شروع کام ہے تو اس لیے آپ کو تعاون کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو وہ کاپی جو ہے پورا 66 کتابوں کا جو پورا ایک مجموعہ ہے, مواد ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے اور آپ ایک چھوٹا چرچ جو ہے وہ چلا سکیں. مطلب اتنا آپ کو مل جائے گا. ہاں جی آپ کی تنخواہ لگائیں گے. کتنی لگاؤں گا یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے. جتنی آپ نے میری لگائی اس سے دگنی لگاؤں گا آپ کی. جی میں آپ کی تنخواہ لگا دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. آپ کام کرنے والے بنے, پیسے مجھے دینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی آگے بڑھیں گے. اور کیا کیا آپ نے سیکھا ہے ابھی تک ان 3 پیغاموں کے اندر, سرسری جائزے کے اندر؟ یہ تو آج شروع کیا ہے, سالوں سے پیغام سن رہے ہیں. ایک جائزہ ہوتا ہے نا, مطلب بائبل کا سرسری جائزہ ہے. آدم سے شروعات ہوئی ہے, انسان سے. ابھی دیکھیے یہاں سے اس کو شروع کریں گے. یہاں پر کیا ہے, کتابوں کو یاد کرنے کا نسخہ ہے. پھر آگے کتابیں پرانے عہد نامے کی نئے عہد نامے کی ہیں. اس کے بعد پھر کتاب یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ اس نے ان کا ذہن کھولا ہے. اور پھر یہاں پر جو لوگ کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں وہ گمراہ ہیں. تو یہاں سے میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا. چوتھے دن والی بات میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد پھر ہم نے 3 آسمانوں کو دیکھا ہے کہ 3 آسمان ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس 3 آسمان ہے تو بات فائنل ہے. یہ ابھی اس سے اوپر بھی جانے والی باتیں ہیں کیونکہ لکھا ہے یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا. اس کا مطلب اوپر بھی کچھ ہے, آسمانوں کے اوپر کچھ ہے جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا ہے. آسمانوں کے اوپر چڑھ گیا. اور ابلیس کیا چاہتا تھا وہ تیسرے آسمان پر, اور چاہتا کیا تھا, کہتا تھا میں آسمان سے اوپر چڑھ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ اوپر کچھ ہے, لینٹر کے اوپر کچھ ہے. اور وہاں پر کیا ہے, اسے ہی عالم بالا کہا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ عالم بالا, کیونکہ خدا سب کے اوپر ہے. اور یسوع مسیح آسمانوں سے گزرتے ہوئے آسمان سے اوپر چڑھ گئے ہیں. اور وہاں پر ہی کبریا کا تخت ہے جہاں پر یسوع مسیح جا کر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر. آمین. اس پر پھر ڈیٹیل سے ہوگی بات, لیکن سرسری جائزہ ہے. یہاں پھر ہم نے 6 دنوں کے اوپر بات کی ہے کہ 6 دن خدا نے بنائے ہیں اور 7واں دن آرام کا دن ہے. اور پھر ان ساروں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے زمانوں کے اوپر. خدا نے زمانے بنائے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا زمانہ جو ہے وہ 2 طرح سے ہے. معصومیت کا دور اسے کہا جاتا ہے اور اسے پاکیزگی کا دور بھی کہا جاتا ہے. تو پاکیزگی کب سے کب تک ہے؟ جب تک ابھی گناہ ہوا نہیں تھا. اور آدم کو بنایا گیا اس دن سے لے کر جس دن تک گناہ نہیں ہوا اس وقت تک یہ پاکیزگی کا دور تھا. اور میں نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم بن جاتے ہیں, تب ہماری زندگی میں پاکیزگی کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو جب پاکیزگی کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں قائم رہنا بڑی بات ہے. اور آدم اور حوا اس میں قائم. اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے جب موت واقع ہو جاتی ہے. اور پھر موت کے بعد زمانہ شروع ہوتا ہے ضمیر کا, جس میں اپنی اپنی ہر بندہ مرضی کرتا ہے. جو جس کے دل میں آتا ہے وہی وہ کرنا
تو ابھی اپنا یہاں سے ہم اپنے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے توبہ کی تھی تب ہم بڑے فرما بردار تھے، خدا کے بھی چرچ کے بھی ہر لحاظ سے ہم کیا تھے، پوری فرما برداری کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب پاکیزگی کے دور سے بندہ نکل جاتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، تو میں بھی کچھ چیز ہوں، تو تب کیا ہوتا ہے، انسان میں ہلکی ہلکی نافرمانی آنا، اور تب بھی وقت ہوتا ہے اپنی پوری تابع داری دکھانے کا. پاکیزگی میں تو خدا نے آپ کو رکھ دیا ہے، لیکن پاکیزگی میں قائم رہنا اور اس میں زندگی بسر کرنا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جب انسان تھوڑا تھوڑا پنکھ نکالنا شروع کرتا ہے تو پھر اپنی من مانی کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دکھنا شروع ہوتا ہے ساڈے استاد نو کی ہوندا ہے. پھر یہ بھی دکھنا شروع ہو جاتا ہے ساڈے استاد نو نہیں، صحیح گل نہیں جیسے ہونا چاہیے انجے. اور پھر جب یہ بھی پتا چلے کہ استاد نو کچھ بھی نہیں ہوندا، پھر تابع رہنا. یہ بات جی ایسی بات نہیں آتی. آپ مطلب ٹیچر ہیں، مطلب لیکن ادھر بھی ایک اصول ہے کہ آپ وہ پہلی کتاب کلاس پڑھاتا تھا، لیکن اس کا پھر اگلی دفعہ وہ چینج کر دیا جاتا ہے، پھر آگے نکلتا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ریورس لے کے واپس آ جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ جو وہ سیکھتے رہتے ہیں جی وہ ہمارا استاد تھا. موقع ہی نہیں ملتا کہ ایک استاد سے لگاتار پہلی سے لے کر 10ویں 12ویں تک پڑھا جائے، کیونکہ 12ویں تک جب آپ پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا استاد نے بس کچی تک ہی ہوندا سی. تو میں ایسے استاد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی بات تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے استاد سے بڑے ہوں لیکن اپنے آپ کو اس کے تابع رکھیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے تابع دار ہیں یا کتنے تابع فرما ہیں. اور یہاں پر ضمیر کا زمانہ ہے. ضمیر کا زمانہ جب آتا ہے تو انسان من مانی کرتا ہے، تب انسان اوپر اڑنا شروع کرتا ہے، تب وہ بھی دکھاتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جیسے موسیٰ تھے اور موسیٰ کے ساتھ 3 لوگ اور تھے، ابیرام تھا، داتن تھا، کورا تھا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا خدا تیرے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے؟ کیا تو ہی لاوی کے گھرانے سے ہے؟ کیا تو ہی چنا ہوا ہے؟ کیا لاوی کے گھرانے میں سے ہم نہیں، ہمیں خدا نے نہیں چنا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ بھی دکھاتے ہیں ہم بھی کوئی چیز ہے. بھائی تو اکیلا نہیں ہے خدا کے ساتھ باتیں کرتا. لیکن جو ایک فرق خدا نے رکھا تھا وہ کبھی بھی فرق یہ ملتا نہیں ہے. موسیٰ کو جہاں پر رکھا تھا وہ موسیٰ ہی تھا، اور ہارون کو جہاں پر رکھا تھا وہ ہارون ہی تھا، اور باقی رایا کو جہاں پر رکھا تھا وہ وہاں پر ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا چاتر ہو گیا تو موسیٰ کی جگہ پر چلا جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ بڑی بات ہے کہ داؤد جنگجو ہے، داؤد جنگ کرنے والا ہے، لیکن یوآب اس سے زیادہ جنگ لڑنا جانتا ہے. یوآب اس سے زیادہ جنگجو ہے، لیکن اسے داؤد کی جگہ پر منتخب نہیں کیا گیا کہ تو داؤد کی جگہ پہ آ جا، بلکہ اسے سپاہ سالار میں سے سب سے اوپر رکھا گیا کہ یہ اوپر ہے، لیکن داؤد کی جگہ پر نہیں ہے. تو یہاں سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ضمیر کی بات آئے تو باقی سارے نیچے رہ جائیں. آپ اس لیول پہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں جہاں پر خدا نے کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے. تو یہ میں اپنے اوپر بھی اسی طرح اپلائی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں. اور مجھے یہ میں جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں شاید یہ آپ کی ٹریننگ ہے، لیکن یہ آپ سے بڑھ کر میری ٹریننگ ہے، کیونکہ میں نے اس بات کو یوں ہی سیکھا ہے بائبل سے کہ جب عقاب اپنے بچوں کو گھونسلے کے اندر رکھتا ہے تو گھونسلے کے اندر اس کے پر نکلتے ہیں، گھونسلے کے اندر اس کے پر نکلتے ہیں، لیکن ابھی وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. میں نے یہاں پر کلام سنایا تھا، یہ کبھی بہت پہلے سنایا تھا. تو تب یہ وقت ہوتا ہے کہ یہ اڑ سکے، پر اس کے پورے ہیں، لیکن عقاب ماں یا عقاب باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے پروں کو بٹھانا تو بعد کی بات ہے، بٹھانے والا کانسیپٹ بعد میں آئے گا. پہلے وہ کیا کرے گا، پہلے اپنے پروں کو اس گھونسلے کے اوپر ہلائے گا.
کیونکہ اس کے پروں کی جو لمبائی چوڑائی ہے یہ کم و بیش کم از کم 4 فٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ 14 فٹ تک اس کی پروں کی لمبائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں 14 فٹ کتنا ہوتا ہے، تو 14 فٹ کے جب وہ پروں کو ہلائے گا تو ہیلی کاپٹر جتنی تو اس کے پروں کی ہوا آئے گی، چھوٹے ہیلی کاپٹر جتنی اس کی ہوا، تو تب کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی اڑنا سیکھتا نہیں ہے، تو تب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے گھونسلے پر وہ منڈلاتا ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے پروں کو ایٹومیٹکلی اس پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پر ایٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کھلتے ہیں تو اس زور کے ساتھ جو کچے پر ہوتے ہیں گھونسلے کے اندر ہی جھڑ جاتے ہیں، اور پھر ویٹ کرتے ہیں۔ پر نکل آئے تھے، مبشر بن گیا تھا، ڈیکن بن گیا تھا، لیکن اب استاد بھی کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ابھی وقت ہے کہ وہ اپنے استاد کے پاس گھونسلے کے اندر بیٹھا وقت کا انتظار کرے جس میں پکے پر آئیں گے، پھر وہ اڑنا شروع کرے گا، اور اڑنے کے لیے پھر بھی ماں کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ اپنے استاد کی پھر بھی ضرورت پڑے گی، استاد ساتھ ساتھ لے کر جائے گا، استاد سکھائے گا کہ کہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر لوگ غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ اڑنا نظر آ رہا ہے، میرے پر نکل آئے ہیں، لیکن ہوگا کیا اگر یہاں پر پروں سے اڑنا شروع کرے گا تو تھوڑا سا اوپر جائے گا، کیونکہ عقاب ہے نا، یہ بلندی پر جانا چاہتا ہے، اور جیسے ہی اڑے گا اوپر والی ہوا سے اس کے پر ٹوٹ جائیں گے اور یہ زمین پر آ کے گرے گا اور خدمت فلاپ ہو جائے گی، بندہ جتوں نکلیا سی بندہ وہ صحیح کھاتے جی واپس۔ اسی لیے ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتے، ساری زندگی صرف یہی ہوتا ہے، مخصوص ہے بندہ، لیکن کبھی بھی پرواز کے اوپر یہ آپ کو نظر آئے گا، شروع میں کبھی کبھی یہ نظر آیا تھا، اس کے بعد پھر واپس پرانی انسانیت کے اندر، پرانی زندگی کے اندر۔ تو میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ضمیر کی بات، کہ جب انسان ضمیر کی سنتا ہے، خدا کی چھوڑ دیتا ہے، سوائے بدنامی کے، رسوائی کے، موت کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو یہی کچھ ضمیر کے زمانہ کے اندر ہوا ہے۔ اسی زمانہ کے اندر آپ دیکھیں گے نمرود آئے گا، نمرود جو ہے وہ خدا کے خلاف کھڑا ہوگا، تو وہاں پر آپ پیچھے ابلیس کو دیکھیں گے، یہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ہیرو سمجھتا ہے، اور یہ بھی خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اپنی بادشاہی قائم کرتا ہے، لیکن یہ بہت دیر تک وہاں پر رہا نہیں ہے، آخر کار اسے گندگی کی طرح نیچے پٹک دیا گیا ہے۔ جب انسان ضمیر کی باتوں پر چلتا ہے، خدا کو چھوڑ دیتا ہے، باغ کو چھوڑ دیتا ہے، پاکیزگی کو چھوڑ دیتا ہے، تب انسان رسوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ کہاں پر ہیں، پاکیزگی والے عالم کے اندر ہیں یا ضمیر والے عالم کے اندر ہیں۔ یہاں سے ضمیر والے زمانے کے اندر اس کا جو اختتام ہے وہ بھی عدالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ شروع میں عدالت ہوئی ہے، جب پاکیزگی کا زمانہ ہے، پاکیزگی کا اینڈ ہوا ہے، تو اس زمانے کی عدالت ہوئی ہے۔ عدالت میں سزائیں دی گئی ہیں، انسان کو، آدم کو سزا دی گئی، ہوا کو سزا دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سانپ کو بھی سزا دی گئی۔ جب ضمیر کا زمانے کا اینڈ ہوتا ہے تو تب بھی عدالت قائم ہوتی ہے، اور یہاں پر جو خدا کی مرضی پر چلنے والے تھے وہ سارے کے سارے کشتی کے اندر ہیں، اور باقی سارے کے سارے مار دیے جاتے ہیں۔ حوالہ جات نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ صرف سٹوری یاد رکھنے والی ہے۔ اور نوح نے جو کشتی بنائی ہے، اگر آپ اس کی لمبائی پر بات کریں گے تو یہاں پہ بھی وقت نکلے گا، لیکن صرف جو سیکھنے والی بات ہے، اس کے 3 پورشن ہیں، 3 ہی خدا نے درجے بنائے ہیں انسان کے۔ ہمارے 3 درجے ہیں، ایک نیچے تک ہے، ایک یہاں تک ہے، اور ایک اوپر تک ہے، لیکن اوپر والے تیسرے درجے کے اوپر اینڈ پہ خدا نے مغز رکھا ہوا ہے، جو انسان کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اگر دماغ نہیں ہوگا تو انسان کچھ بھی کر، اسے پاگل لوگ کہیں گے۔ تو اسی طرح جب کشتی کی بات کریں گے تو نیچے والا پورشن اوپر اس کو روحانی طور پر ملایا جاتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ کلیسیا ہے،
اور کشتی کے 3 پورشن ہیں. نمبر 1 پر توبہ ہے، یہ پہلا قدم ہے. نمبر 2 پر بپتسمہ ہے، اور نمبر 3 پر یہ سب سے اوپر ہے. اسی مناسبت سے خدا نے ہیکل بنوائی ہے. پہلا حصہ صحن ہے، دوسرا حصہ پاک مقام ہے، تیسرا حصہ پاک ترین مقام ہے. تو اس کو بھی آپ اس بات سے دیکھ سکیں گے. نمبر 2 پر بھی آپ یہاں سے اوپر بھی جب جائیں گے تو 3 آسمانوں کو بھی آپ اسی طرح دیکھ سکیں گے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. تو تیسرے آسمان میں خداوند کی حضوری ہے، پاکیزگی ہے. اس سے آپ نیچے آتے جائیں گے تو لیول نیچے نیچے ہے. خدا نے 3 دور بنائے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. خدا نے 3 طریقے سے کام کیا ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کے اندر کام کیا ہے. انسان کی زندگی کے بھی 3 حصے اس نے بنائے ہیں. جیسے پہلے جسمانی طور پر ہے، روحانی طور پر بھی ہے، روح، جان اور جسم ہے. تو ایک ہی جسم کے اندر خدا نے ہیکل بھی دکھائی ہے، خدا نے توبہ، بپتسمہ، روح القدس بھی دکھایا ہے، خدا نے کشتی بھی دکھائی ہے. آپ کسی بھی اینگل سے چلے جائیں گے تو خدا نے انسان کو اسی طرح بنایا ہے. اور اس کی بھی عدالت ہوگی کہ اگر کشتی یہ والی کشتی ہے تو آخر جب اس کی عدالت ہوگی تو کیا ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، یا عدالت ہوگی تو ہم مار دیے جائیں گے. تو تینوں طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس پر اپلائی کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ 3 کے عدد پر بات کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگی. یہ میں نے لکھی نہیں ہے، یہ میں نے مطلب یاد کی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے. اسی طرح آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. جب 3 کی بات کریں گے تو 3 میں خدا کامل دکھاتا ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ باپ، بیٹے، روح القدس میں کامل دکھاتا ہے. جب یہاں پر کشتی کی بات کریں گے تو کشتی میں بھی وہ اپنے آپ کو کامل دکھاتا ہے. آگے کشتی کی جب لمبائی پر بات کریں گے، چوڑائی پر بات کریں گے، بات اور مطلب آگے نکل جائے گی. اگر آپ بات کریں گے کہ نوح نے خدا کے حکم کتنے مانے تھے، نوح نے خدا کے کتنے حکم مانے تھے، تو آپ اس کی اکاؤنٹنگ کر کے دیکھیے گا. یہ 10 حکم تھے تقریباً جو وہاں پر نوح نے مانے تھے. خدا نے کہا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آپ اس کو گنیے گا. 10 ایسے حکم تھے جو اس نے مانے ہیں، اور جو خدا نے کہا وہی اس نے کر کے دکھایا. ایک بھی دفعہ اس نے اپنی طرف سے صلاح نہیں دی ہے، کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی مرضی پر چل، باقی والے تھے جو ضمیر کی مرضی پر چل رہے تھے. تو اسی لیے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بے عیب تھا، اپنے زمانے کے لوگوں میں راست باز تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. رات کو بھی اس پر بڑی لمبی بات ہوئی، پورا گھنٹہ بات ہوئی ہے. یوں تو کرنی چاہیے بھی، نہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن سیکھنے والی بات ہے. بہت ساروں کو تو میں نے یہ بتائی ہوئی ہے پہلے سے. لیکن جب ہم نوح کی بات کرتے ہیں تو نوح جو ہے وہ نمبر 10 پر ہے. اس کو آپ لکھ لیجئے، جنہوں نے نہیں لکھا اس کو ضرور لکھیے. خدا نے جو 10 پشتیں گزری ہیں، خدا نے 10 پشتوں کے اندر ایک بھید چھپا کے رکھا ہوا تھا جس کو آرام اور تسلی کہا گیا ہے. یہ نمبر 10 پر آتا ہے. اور پہلا جو نمبر ہے، یہاں پر ایک اور بات کلیئر کروں گا کہ آدم سے قائن اور حابل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس نسب نامے کے اندر ان کو دکھایا، دونوں کو دکھایا نہیں گیا ہے. کیوں؟ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے اینڈ ٹائم میسج والے جو ہیں، وہ یہاں سے دکھاتے ہیں نئے عہد نامے سے، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے آدم سے سیت پیدا ہوا ہے، تو وہاں سے چھپا دیا گیا. جی دیکھیے جی یہاں پر قائن جو تھا یہ شیطان سے تھا، اس لیے اس کو آدم کے ساتھ جوڑا نہیں گیا ہے، وہ شریر سے تھا. تو یہاں پر تو نہ قائن ہے تو نہ حابل ہے، دونوں ہی نہیں ہیں. کیونکہ جو خدا میسج دینا چاہ رہا تھا وہ میسج قائن اور حابل کے اندر نہیں تھا. کیونکہ آدم سے یہاں دکھایا گیا کہ آدم سے سیت پیدا ہوتا ہے، اور آدم کے نام کا مطلب کیا ہے؟ لال مٹی سے بنا ہوا. تو آدم پہلا تھا. یہاں پر لکھنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے میں نہیں لکھ رہا ہوں. آدم پہلا تھا، اور آدم کے نام کا مطلب کیا ہے؟ لال مٹی سے بنا ہوا. اور آدم کے بعد پیدا کون ہوا ہے؟ اس کا بیٹا کون پیدا ہوا ہے؟ کون سا؟
آدم کے بعد کون سا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی آدم کے بعد آدم سے قائن پیدا ہوا ہے، اور قائن کے بعد دوسرا کون سا ہے؟ لیکن نسب نامے کے اندر دکھائے یہ دونوں، پانچواں باب ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے، اس میں دونوں دکھائے۔ اب اس کے نام کا جو مطلب ہے نیزہ ہے، اور حابل کے نام کا مطلب غیر ضروری ہے۔ حابل جو ہے اس کو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ضرورت، ماں باپ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیزہ ہے، اسی نے ابلیس کے سر کو کچلنا ہے، لیکن یہ دونوں فٹ نہیں آئیں گے۔ آدم ہے جس کے نام کا مطلب لال مٹی سے بنا ہوا یا بنایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیت ہے۔ سیت کا مطلب ہے مقرر کیا گیا۔ سیت کے نام کا مطلب مقرر کیا گیا، اور سیت کے بعد پھر انوس پیدا ہوتا ہے نمبر 3 پر۔ انوس کا مطلب فانی انسان۔ نمبر 3 پر انوس ہے، اور نمبر 4 پر کینان ہے۔ نمبر 4 پر کینان ہے جس کے نام کا مطلب غم ہے۔ نمبر 5 پر محلل ہے۔ محلل مبارک خدا۔ نمبر 5 پر محلل ہے جس کا مطلب ہے مبارک خدا۔ نمبر 6 پر یارد ہے۔ نمبر 6 پر یارد ہے۔ یارد کا مطلب نازل ہونا ہے، نزول ہونا ہے، یا پھر نیچے آنا ہے۔ یارد کے نام کا مطلب نازل ہونا، نزول ہونا یا نیچے آنا۔ نمبر 7 پر ہنوک ہے۔ ہنوک کے نام کا مطلب تعلیم ہوتا ہے۔ نمبر 8 پر متوسلا ہے۔ ایک منٹ میں ہوتا ہوں سائڈ پہ۔ اس کی موت لائے گی۔ نمبر 9 پر لمک۔ لمک کے نام کا مطلب مایوسی ہوتا ہے۔ اور نمبر 10 پر نو ہے۔ نو کے نام کا مطلب ہے تسلی اور آرام۔ اب یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ 10 نام تھے جو خدا نے یا 10 پشتیں تھی جو خدا نے وہاں پر رکھی ہوئی تھی طوفان آنے سے پہلے۔ آگے آ کے بنا لیں اس کو۔ 10 پشتیں خدا نے رکھی، آدم سے قائن اور حابل کو اندر سے نکال دیا گیا۔ سبب کیا تھا؟ کیونکہ ان کے دونوں کا نام کا مطلب اس میں فٹ نہیں آئے گا۔ آدم کے نام کا مطلب لال مٹی سے بنایا گیا، سیت کا مطلب مقرر کیا گیا ہے، انوس کا مطلب فانی انسان۔ اگر ہم جی اس کی موت لائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے لال مٹی سے بنایا گیا، مقرر کیا گیا ہے فانی انسان غم کے لیے۔ لال مٹی سے بنایا گیا، مقرر کیا گیا ہے فانی انسان غم کے لیے۔ اگلا جملہ یہاں سے شروع ہوگا، مبارک خدا نیچے آئے گا۔ مبارک خدا نیچے آئے گا اور تعلیم دے گا اور اس کی موت لائے گی۔ اس کی موت لائے گی کہاں پر؟ مایوسی میں تسلی اور آرام۔ یہ ان 10 ناموں کے اندر پیغام تھا جو خدا نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ نو نے کیا تسلی دینی ہے؟ نو کون سا آرام دے گا؟ آرام اس نام کے اندر، مطلب کے اندر نام ہے یا آرام ہے۔ لال مٹی سے بنایا گیا، مقرر کیا گیا ہے فانی انسان غم کے لیے،
मुबारक खुदा नीचे आएगा और वो तालीम देगा और उसकी मौत लाएगी मायूसी में तसल्ली और आराम। तो ये पैगाम खुदा ने उन 10 पुश्तों के अंदर छुपा कर रखा था, और फिर ये 10 की 10 पुश्तें जो हैं वो सारे के सारे मर गए हैं, और उनमें सिर्फ और सिर्फ नूह बचा है। इनमें सिर्फ और सिर्फ नूह बचा है। जो तसल्ली और आराम के लिए आखिरी लफ्ज था वो बाकी 9 के साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग से कुछ नहीं था। एक इसके अंदर एक और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, ये वाला बंदा हनूक, और फिर दूसरे नंबर पर ये हनूक 7वें नंबर पर है और नूह 10वें नंबर पर है। याद रखिए, हनूक बगैर मरे हुए गायब हो जाता है, और नंबर कौन से पर है? 7वें नंबर पर है, बगैर मरे हुए। और याद रखिए, हनूक दुल्हन की तस्वीर है, हनूक। लेकिन नूह नीचे मुसीबतों में से गुजरने वाला है, और ये इसराइल की तस्वीर है। नूह जो है, हनूक जो है ये दुल्हन है, और नूह जो है ये इसराइल है। हम हनूक की तरह हैं, खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे, और एक दिन आएगा कि हम हवा में उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लोग हनूक को ढूंढते रहे कि वो कहां गया है, लेकिन उनको मिला। लेकिन नूह के बारे में पता था कि वो कश्ती के अंदर बैठा हुआ है, और वो सारी मुसीबतों में से गुजरा है। तो कलीसिया के लिए ये वाली बात है, और इसराइल के लिए ये वाली बात है। दोनों का पॉइंट अलग-अलग दिखाया गया है। जी, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसको देख लिया। कश्ती की बात करेंगे तो बात और भी निकलेगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने अब मत्ती 24 बाब के अंदर इनको मिलाया है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा इब्ने आदम के आने पर होगा। मत्ती 24 के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 37वीं आयत में। इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है जल्दी से। जैसा नूह के दिनों में हुआ जी, एक बंदा पढ़ ले। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। तो वहां पर क्या हो रहा था नूह के दौर में? इस पर हमारे बड़ी लंबी स्टडी जा चुकी है, लेकिन यहां पर सरसरी तौर पर थोड़ी बातें करेंगे। क्या हुआ था? बुलंद आवाज से बताइए। नूह के दिनों में जी लोग शादीशुदा में गुल थे, ब्याह शादी में वो मगन थे, दुनिया के ऐशो इशरत में थे। जी, औरतें उस जमाना की खूबसूरत थी, अपनी मनमानी करती थी, जिससे चाहते थे शादी ब्याह कर लेते थे, और आदमी बहुत बढ़ गए थे, बदी भी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन लूत के दिनों में कुछ फर्क था। यहां पर तो लिखा है कि जिससे शादी चाहे वो कर लेते थे, लेकिन नूह के दिनों में, लूत के दिनों में ऐसा, वहां पर लोग गैर जिस्म की तरफ रागिब हो गए थे। वहां पर शादी करते ही नहीं थे, जिसको दिल करता था उसे पकड़ लेते थे और उसके साथ जो मर्जी करते थे। तो दो चीजें आज भी हैं, औरतें खूबसूरत है, आदमी बहुत बढ़ रहे हैं, और बाकी जिसका दिल करता है, जिसको दिल करता है पकड़ लेता है, जिसका दिल करता है जिसके पास जा रहा है, कोई ममानत नहीं है। तो यहां पर जो पॉइंट है नंबर 1 पर वो शादी का है। और छठे बाब की दूसरी आयत को देखिए, पैदाइश की किताब। खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को, इसमें भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसमें भी उलझे हुए हैं कि ये खुदा के बेटे कौन है। तो इस पर 2 थ्योरियां हैं। कौन कौन सी हैं? कितनों को पता है? 2 खुदा के बेटे कौन है? 2 थ्योरियां हैं, दोनों ही चल रही हैं दुनिया में, दोनों को बताऊंगा। नंबर 1 पर पहले फरिश्तों को कहा गया, ये जो गिराए हुए फरिश्ते थे उन्होंने इंसानों की बेटियों के साथ शादियां कर ली। तो इसमें भी, यहां पर भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु ने कहा है
کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو وہاں پر سارے فرشتوں کی مانند ہوں گے، تو وہاں پر بیاہ شادی ہوتا، تو لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ فرشتے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہاں پر لکھا ہے کہ فرشتہ بیاہ کر نہیں سکتا؟ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ فرشتہ مطلب اس کے اندر یہ جنس نہیں ہے؟ سو جو ماننے والے ہیں وہ آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر یہی لکھا ہے نا کہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، یہ تو نہیں لکھا کہ فرشتے شادی نہیں کر سکتے. مطلب شادی بیاہ نہیں ہوگی، وہاں پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے. ایسا ہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں ایک تھیوری والے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرشتے تھے، اور دوسرے آگے سے یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ خدا کے فرشتے تھے تو فرشتوں کو منع کب کیا گیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی ہے؟ تو دوسری جو بات ہے وہ والی نسل ہے جو سیت کی نسل ہے. راست باز لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. راست باز نسل کے ساتھ ہے کہ جو سیت سے آگے جو بچے پیدا ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اور وہ تھے کون؟ خدا کے. کتنے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ کچھ گنتی نہیں ہے، لیکن سیت کے بعد یہ گنتی ہے، یہ ساری. تو کیا یہ سارے بچے تھے؟ یہ ساری جو ان کی اولاد تھی، ان سب کی جو اولاد تھی وہ کہاں پر تھی؟ ان سب نے انسانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور یہ غرق ہو گئے طوفان آنے تک. سیت کی جو اولاد ہے اس سے ایک بیٹا صرف لیا گیا ہے، انوس لیا گیا ہے. باقی کدھر ہے؟ انوس سے ایک بیٹا لیا گیا ہے، باقی بیٹیاں بیٹے کدھر ہیں؟ اس بات کو تھوڑا سوچئے کہ جتنے ان کے باقی بچے تھے وہ کدھر ہیں؟ اور اگر یہ صرف 10 ہی لوگ تھے تو طوفان میں بھی مرے کتنے تھے؟ وہاں پر تو بہت بڑی تعداد دکھائی ہمیں نظر آتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ مر گئے تھے. تو پوری دنیا سے لوگ آئے کہاں سے تھے؟ ان کی تو اولاد تھی ساری کی ساری، قائن کی، اور پھر باقی ان راست بازوں کی اولاد تھی جو ساری ان کے ساتھ ناپاک لوگوں کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے، اور یہ سارے ناپاک ہوتے جا رہے تھے اور پھر وہ مر گئے. لیکن خدا نے صرف ان لوگوں کو 10 کو لیا ہے، اور پھر 10 کو. یہاں پر جو بات ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ نوح صرف ایک بندہ راست باز تھا. ایک بندہ، صرف ایک بندہ راست باز تھا، اور وہ نوح تھا جس کی میرے دل کو تلاش ہے. سلیمان نے ایسا کہا نا، جس کی میرے دل کو تلاش ہے وہ ابھی تک ملا. میں نے مردوں میں ایک پایا اور 1000 عورتوں میں ایک بھی. تو یہ مردوں میں سے ایک مرد نوح ملا ہے، باقی سارے گفٹ کے ساتھ بچے ہیں. ایسا لکھا ہے نا، بائبل میں پڑھتے ہیں نا، رات کو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک بندہ صرف راست باز تھا. سم کے بارے میں، یاب تہام کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، صرف نوح راست باز ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے. اور پھر 7 لوگ جو وہاں پر دکھائے گئے، اس کے 7 اور. تو خدا ہر زمانے میں 7 لوگ بچا کے رکھتا ہے. جیسے ایلیا اکیلا ہے، میں اکیلا بچا ہوں، تو خدا نے کیا کہا؟ 7000 میں نے ابھی اور رکھے ہوئے ہیں. تو نوح اکیلا الگ ہے، اور 7 اس نے 7 اور بچائے ہوئے ہیں. ایلیا اکیلا ہے لیکن اس نے 7000 اور بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح آج اگر دنیا کے اندر 7 بلین آبادی ہے تو 7 لاکھ لوگ آج بھی خدا کے زمین پر ہیں. ان کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ میں نے کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن 7 کا فگر جو ہے خدا نے وہاں پر بھی بچائے، ایلیا کے دور میں بھی 7000 بچائے، آج کے دور میں بھی 7 لاکھ لوگ اس زمین پر موجود ہیں جن کی وجہ سے آج تک دنیا قائم ہے، اور جن کی وجہ سے ابھی تک مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ان 7 لاکھ لوگوں کی وجہ سے. باقی 7 بلین میں سے 7 لاکھ خدا کے ہیں، باقی سب کچرا ہیں، اور بچیں گے وہی جو 7 لاکھ ہیں. تھوڑی مشکل بات ہے نا، لیکن یہ صحیح ہے. ان کے اندر اگر آپ حام کو دیکھیں تو حام کتنا راست باز تھا. ان کے اندر حام کتنا راست باز تھا. حام سے آگے کنعان پیدا ہوتا ہے، اور کنعان سے آگے نمرود پیدا ہوتا ہے، مصر پیدا ہوتا ہے، فوت پیدا ہوتا ہے. یہ سارے کے ساتھ 10ویں باب کو نکالیے، 10 باب.
اس کی چھٹی آیت سے پڑھیے. اور بنی ہم یہ ہیں کوش اور مصر. اب یہ کوش کی بات ہے. کوش جو ہے یہی وہ مرد ہے جس کی اولاد میں سے آگے جا کر موسیٰ ایک سے شادی کرے گا کوشی عورت کے ساتھ. تو کوش پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ حام کی نسل سے، ایک لعنتی نسل سے پیدا ہوا ہے. اب موسیٰ، مریم اور ہارون ٹھیک ہی بات کر رہے تھے، بات وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن بندہ وہ انہوں نے غلط چوز کیا تھا جس کے بارے میں کر رہے تھے. اس بات کو پکڑیے، بات ٹھیک تھی ان کی، لیکن جس کو پکڑا ہے، جس کو مطلب ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ بندہ ان کے لیے خطرناک ہے کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے. اور پھر بات کیا کرتے ہیں؟ خدا اسی سے باتیں کرتا ہے. ہم بھی مطلب اسی بھی میں بڑا بھرا تو بڑی بہن. تو آج کل بھی ایسا ہی ہے، ایک بندہ خدا کا چنیا ہے بھرا ہے، باقی بہن بھرا سارے مگر لین لگی ٹاپو ٹاپ ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہے، ایک چنیا ہے تو باقی سارے ٹاپو ٹاپ چل رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ خدا کئی دفعہ پوری فیملی کو بھی چنتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، موسیٰ، ہارون اور مریم تینوں کو خدا نے چنا ہوا تھا. ایسا تھا، ایسا نہیں کہ صرف موسیٰ ہی تھا. ہارون کو اسپیشل اس کی زبان بنا کر ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اور مریم کو ساتھ میں نبیہ رکھا ہوا ہے. وہ بھی نبوت کرتی، وہ بھی خدا کا کام کرتی. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فیملی کے کچھ جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں خدمت کے لیے، لیکن یہ کم ہے. لیکن یہ ایسے ہوتے کم ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی مانتے ہیں. او بھائی تیرے نہیں خدا کرنا کرتا ہے، اسی بھی تو چنے ہوئے ہیں. اور پھر لعنت لے کر ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں مقابلے بازی میں کہ اس نے ہم بھی اس کی طرح ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں، لعنت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بندہ پہلا کوش ہے. آگے پڑھیے. اب مصر کون ہے؟ اس پر بھی ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. مصر یہ حام کا بیٹا ہے. تو جتنے بھی مطلب خدا کے بچے پھنسیں گے یہ سارے اس کی طرف بھاگیں گے. جہاں جہاں پر بھی پھنسیں گے سارے اس کی طرف آئیں گے. یسوع کو بھی ہم نے دیکھا، وہ مصر میں بھاگ جا. ابراہم جب آئے گا، کال آئے گا، مصر میں بھاگ جائے گا. تو خدا اسی سے منع کرتا ہے کہ کوئی تمہارا جب بادشاہ بنے گا تو تم نے مصر کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا. تو سلیمان بھی انہی کی وجہ سے غلط ہوتا ہے. خدا نے منع کیا کہ مصر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرنا. یہ مصر کے ساتھ تجارت کا کام کرتا تھا، وہاں سے گھوڑے لیتا اور باقی ملکوں میں سپلائی کرتا اور پیسہ کماتا، مال پانی آتا تھا. تو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ حام ہے، اور اسی کی نسل سے آگے جا کر نمرود پیدا ہوگا. تو یہ کتنی راست باز نسل ہے. یہ بھی خدا کا ایک پلان تھا. جیسے قائن اور حابل کو ہم نے دیکھا، وہاں پر خدا نے آسمان کی اتلی سطح دکھائی ہے کہ آسمان پر کیا ہوا تھا. اس کی ایک تصویر خدا نے باغ عدن کے اندر دکھائی ہے. لیکن جب یہاں پر خدا بچائے گا سم، حام اور یافت کو، تو یہ آنے والی دنیا کی بات دکھائے گا کہ آگے دنیا میں کیا ہونے والا ہے. دنیا میں سم کی نسل ہوگی، دنیا میں حام کی نسل ہوگی، دنیا میں یافت کی نسل ہوگی. یعنی کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. سم ایماندار، اور آگے حام غیر ایماندار، اور درمیان میں یافت، کبھی ادھر کبھی لیم کرن. اور یہ پھر چلے گا مکاشفہ کی کتاب آخری کلیسیا تک. آخری کلیسیا تک یہ کشتی والے لوگ بچے ہوئے اینڈ تک دکھیں گے. اور یہی خدا دکھا رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ آگے. پہلے اس نے آسمان کا اوپر والا ایریا دکھایا باغ عدن کے اندر، اور پھر اس کشتی کے بعد میں پھر خدا نے زمین میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ دکھایا کہ اس طرح کے لوگ زمین پر ہوں گے. تو آج بھی سم جو ہے وہ گرم ہے، اور حام جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہے، اور پھر درمیان میں یافت ہے جو نیم گرم ہے، کبھی پورا جوش کے اندر، کبھی بالکل سریں گل گئی. تو یہ حام ہے. میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ راست باز تھا، اور تینوں ہی موجود تھے اس دور میں. جب طوفان آیا تو تینوں تھے، لیکن خدا نے پھر بھی ان کو بچایا، کیونکہ خدا آگے پوری دنیا کو انہی سے چلانے والا تھا.
سو آگے بڑھیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ادھر ہی رک گئے تو کام خراب ہوگا، لیکن خراب ہو ہی جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہوا، نمبر 1 پر ناپاک شادیاں ہیں، اور پھر ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ رکھا تھا. یہ 7 باب کی 12ویں آیت ہے. اس کے ساتھ اگر آپ آخری زمانے کے بارے میں بات کریں گے تو یہ دوسری سائڈ پر ہے، متی کی انجیل 24 باب کی 12ویں آیت کے اندر. جیسے وہاں پر ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، آخر میں بھی، آخری زمانہ میں بھی بے دینی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، ہم اسی زمانہ کے اندر ہیں جس میں بے دینی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. ہم اس زمانہ کے اندر ہے جو دوسرا تیموتھی 3 باب کی پہلی لسٹ لگی ہوئی ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، برے زمانہ کے لوگ کیسے ہوں گے. یہ تو پہلی چیز ہے نا، خود غرض ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ خود غرض ہوں گے. اور اس کی لاسٹ میں 5ویں آیت کے اندر کیا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول. تو ایسوں سے کیا کرنا ہے کہ جو سارے ہی انجدے ہونے سے کنارہ کرنا کہ ہاں جو سارے ہی انجدے ہون تو پھر جائیے کتنے، جس کو دیکھتے ہیں وہی اس کھاتے میں پھنسا ہوا ہے. تو بچنا کدھر سے ہے؟ بچنے تو وہی ہیں جو خدا کے پلان کے مطابق ہیں. لیکن میں یہ دکھا رہا ہوں کہ جو وہاں پر ہوا تھا آج میں وہ پھر سے ہو رہا ہے. دنیا طوفان سے بے خبر تھی، دنیا طوفان سے. بہت سارے لوگوں کو آپ یہ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نوح نے اکیلے نے منادی کی ہے. تو اتنی 7 بڑے اعظم ہیں، ہوائی جہاز نہیں ہے، اڑنے والا کوئی طریقہ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پیغام ریکارڈ کریں ایک گروپ کے اندر ڈال دیں تو ساری دنیا میں پہنچ جائے. ایسا سلسلہ بھی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بات کو کہ کیسے وہ اکیلا بندہ 7 بڑے اعظموں میں منادی کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ایسا؟ صرف وہاں کا ایک ایریا ہی نہ دیکھے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم پورے اسلام آباد میں منادی نہیں کر پا رہے، ہم پورے اقبال ٹاؤن میں منادی نہیں کر پا رہے، وہاں پر ہم چک شزار میں پورے میں منادی نہیں کر پا رہے. تو پورے اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے. کبھی راول پنڈی میں جانا یا باقی دیگر شہروں میں جانا، پورے پاکستان میں جانا، یہ ہمارے بات سے باہر ہے. تو اکیلا بندہ جب کوئی 1 to 5 بھی نہ ہوئے کوڑ 1 to 5 ہو تو پھر تو بندہ بھاگ بھوگ کے کچھ نہ کچھ کر لے. لیکن بندہ ہو بھی گدھے کے اوپر یا زیادہ کوشش کر لے کہ گھوڑے کے اوپر آ جائے تو کتنی منادی کر لے گا وہ. تو وہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہاں پر تھا کیا؟ یہ سارے کے سارے ان کی جو اولاد تھی وہ راست بازوں کی اولاد تھی. بائبل سارے جانتے تھے، یہ سارے کے سارے تو ڈھول کی طبلے بجانے والے وہ تھے جن کے ساتھ انہوں نے شادیاں کر رکھی تھی. ایسا ہی ہے. آپ قائن کی نسل کو پڑھیے، یہاں پر کیا لکھا ہے 4 باب کے اندر آئیے، اس کی 17ویں آیت سے، بلکہ 17ویں کو چھوڑ دیجئے، 21 آیت کو پڑھیے. اوپر کیا ٹائٹل کیا ہے؟ قائن کی نسل ہے. اور اس کے بھائی کا نام آگے جا کر کیا لکھا ہے؟ یوبل تھا. بین اور بانسری بجانے والوں کا. اور نسل کس کی ہے؟ شیطان کی. اور یہ ساز بجا رہے ہیں. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے ساز بجانے والے اور پیچھے انوس جو خالی دعائیں کرنے والے یہ آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں. یہاں پر پرابلم ہے. آج گانے بجانے والوں میں پرابلم کیا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے. 1 سیکنڈ کے اندر شیطان بن جاتے ہیں. مارننگ سٹار سے ایک دم زمین پر کتنے لفظ چاہیے؟ 1 لفظ چاہیے، اور اس کا نام گھمنڈ ہے. تو جیسے ہی غرور آتا ہے میرے تو صحیح گا سکتا ہے، میرے تو صحیح گا سکتی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ مارننگ سٹار سے جوتیوں میں آ گئے. اور آج ایسا ہی ہے. اتنا خطرناک کام ہے. اور یہ دیا کس کو ہے؟ قائن کو. قائن کی اولاد کو دیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ پیچھے اس کو پڑھ سکتے ہیں 4 باب کی آخری آیت کو پڑھ لیں.
26 आयत को, चौथे बाब की 26 आयत। सेत के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, ये वाला बेटा है, फानी इंसान रखा है जी। यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो इनके पास तो कोई साज वगैरह नहीं था, लेकिन साज किनके पास थे? दूसरे लोगों के पास। तो ऐसा आज भी होना चाहिए। अगर यहां पर इब्तिदा में ऐसा है, नूह के दौर में मतलब ये कुछ चल रहा था, तो आज भी ऐसा होना चाहिए। अगर बड़ा प्रोग्राम करना है तो बड़ा सिंगर आना, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इंटरटेनमेंट होगी, तब इबादत कंप्लीट होगी। ऐसा है या नहीं? एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा सिंगर चाहिए, और वो इबादत के लिए नहीं है, वो सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसको बुलाया जाता है कि इसका नाम मशहूर है तो इसको बुलाएंगे तो लोग आएंगे, तो हमारी वीडियो अच्छी बन जाएगी, हमारी पिक्चरें जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, और बाहर से गोरे को दिखाएंगे, देखो जी हमारे इतने लोग, हम इतना वर्क कर रहे हैं। यही कुछ चल रहा है ना। तो वहां पर भी यही कुछ था। औलाद सारी की सारी रास्तबाज लोगों की थी, लेकिन गलत मलत किनके साथ हुए हैं? ये बीन बजाने वालों के साथ। ये इंसान की बेटियां हैं, इनके साथ इन्होंने क्या किया है? शादियां कर रखी हैं, और गाने बजाने वाले और दुआएं करने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इनकी सोच आपस में मिलती आज भी नहीं मिलती है, मिल सकती भी नहीं है, क्योंकि गाने बजाने वालों की सोच और है, दुआएं करने वालों की सोच और है। लेकिन इबादत में ये अपने आप को इकट्ठा दिखाएंगे। तो यही कुछ यहां पर चल रहा था। औलाद सारी की सारी गीत गाते थे, तबले बजाते थे, साज बजाते थे, दुआएं भी करने वाले थे, लेकिन रास्तबाज कौन था? सिर्फ नूह। क्यों? बाकी भी प्रस्तुत कर रहे हो, गीत गा रहे हो, दुआएं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बाकी रास्तबाज क्यों नहीं है? तो ये सारे मुनादी भी करते थे, ये सारे, क्योंकि दुआएं कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो ये सारे मुनादी भी। लेकिन इबादत कैसी कर रहे थे? कायन की इबादत फर्क है और हाबिल की इबादत मजबे दोनों ने बनाए रखे थे। इबादत दोनों कर रहे थे, हदिये दोनों दे रहे थे, कुर्बानियां दोनों चढ़ा रहे थे, खुदा के हुजूर में दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक कबूल है, एक कबूल। तो आज भी ऐसा ही है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि नूह अकेला नहीं था, रास्तबाज अकेला था, लेकिन बाकी सारे कलाम को जानने वाले, गाने वाले भी जानते हैं, बजाने वाले भी जानते हैं, सुनाने वाले भी जानते हैं, कलाम को सब जानते हैं। नहीं करते तो बुलंद आवाज से नहीं करते तो आज ना कलाम सुनाने वाला अमल कर रहा है, ना आज गीत गाने वाला अमल कर रहा है। दोनों पार्टियां अमल नहीं करती हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वाला सीन तो वहां पर भी था, लेकिन रास्तबाज कौन था? रास्तबाज सिर्फ नूह था, उसकी औलाद भी रास्तबाज नहीं दिखाई गई थी। तो मुनादी अकेला नूह नहीं करता था, ये सारे मुनादी कर रहे थे, क्योंकि अकेले बंदे के बस का काम 7 बड़े आजमों में एक बंदा घूम ये सब रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक नूह था जो रास्तबाज था। क्यों रास्तबाज था? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा टाइम भी हो गया है, पास्टर साहब भी वापस आ गए। तो जायज़ा तो हम सरसरी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात थोड़ी उधर ही रुक जाती है। तो मैंने आपको क्या दिखाया है? सिर्फ नूह की जिंदगी नहीं दिखाई है, मैं आपको कश्ती दिखा रहा हूं, और जो कुछ वहां पर चल रहा था वो दिखा रहा हूं। उसमें से एक बात ली है कि नूह अकेला मुनादी नहीं कर रहा था, ये सारे के सारे गाने बजाने वाले सारे मुनादी कर रहे थे, लेकिन रास्तबाज सिर्फ एक था। रास्तबाज सिर्फ एक था। सो तीसरे नंबर पर जो मैंने पॉइंट आपको दिया है कि दुनिया तूफान से बेखबर थी, आज भी लोग यीशु के आने से
بے خبر ہیں۔ بے خبر کیوں ہیں؟ رات کو ایک بندے کے ساتھ میری بات ہوئی اسی اقبال ٹاؤن کے اندر، تو مجھے پوچھتا ہے یسوع کب آئے گا؟ میں کہا یسوع تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یسوع تیرے جو تجھ سے بات کر رہے وہ یسوع ہے اور وہ میں ہوں، کیونکہ یسوع کی منادی ایسی تھی جس نے مجھے دیکھا اس نے، کیونکہ باپ مجھ میں ہے تو یسوع اگر میرے اندر ہے پھر یسوع میں ہے یا اور کون ہے؟ یسوع اگر مجھ میں ہے تو مجھے کہنے میں بات کس بات کی ہے؟ تو میں تو یسوع ایک جنہیں مینو ویلے انہیں یسوع نو ویلے، تو یہ اس طرح کی منادی کرنی پڑے گی، اور اس طرح کی منادی کرنے کے لیے دلیری چاہیے اور ساتھ ساتھ پھر کاموں کی گارنٹی بھی ساتھ میں ہے۔ پھر تو آپ نے سن لیا ہے، ریکارڈنگ میں سن لینا کیا ہو گیا جی۔ راست بازی کی منادی کی گئی اس دور میں بھی، راست بازی کی منادی آج بھی راست بازی کی منادی ہو رہی ہے، اور یسوع سے لوگ بے خبر ہیں۔ یسوع ان کے بیچ میں چل پھر رہا ہے لیکن لوگ بے خبر ہیں۔ یسوع کون ہے؟ یسوع کلام ہی تو ہے۔ یسوع کلام کیا ہے؟ یسوع کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کلام مجسم ہوا ہے اور پھر یسوع مجسم ہوا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اور اگر مجھ میں اور آپ میں کلام ہے تو کلام کی تو بات آپ نے کرنی ہے۔ اگر کلام ہے تو بات کرنی ہے، اگر کلام نہیں ہے تو پھر بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو راست بازی کی منادی تب بھی کی گئی، راست بازی کی منادی آج بھی کی جا رہی ہے، اور لوگ اس وقت کے اندر لوگ مصروف بہت زیادہ تھے، لوگ تو مجھے بھی آپ کوئی پوچھے تو میں بھی کہتا ہوں میری مطلب 5 دن میں فری ہوتا ہوں اور ہفتہ اتوار میں بھی بہت مطلب مصروف رہتا ہوں۔ جیسے آج آتے ہیں اتنا ہی آتے تھے، کیونکہ جو یسوع نے کہا جو وہاں پر ہوا تھا وہی آج ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز نہیں، خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ ہم پہلے سے ہو گزرے ہیں، ہم پھر اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو جو بھی نام ملیں گے اپنے آپ کو ٹریس کر لینا کہ میں کس کھاتے میں ہوں، آپ کو نظر آ جائے، آپ اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے بائبل کے اندر، آپ کی عادات کس کے ساتھ ملتی ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کرتے کیا ہیں۔ آپ اگر اس کو وہاں پر آپ کو ان میں سے کوئی نام بھی نظر آ جائے تو آپ ان میں سے کسی کی طرح ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دور میں وہاں پر اس طرح کا تھا، آج میں پھر سے اس طرح کا ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے وہی دوبارے سے پھر سے ہو رہا ہے، اس لیے یسوع نے کہا کہ جو کچھ وہاں پر تھا نوح کے دنوں میں تھا ویسا ہی اینڈ میں بھی وہاں پر لوگ مصروف بہت زیادہ تھے۔ آج بھی لوگوں کے پاس ٹائم تے کام کار بھی کوئی نہیں، کام بھی آنے کا نہیں تے مصروفیت بھی ٹھیرو ٹھیر جی۔ زمین جو تھی وہ ظلم سے بھر چکی تھی، اور آج بھی زمین ظلم سے بھر چکی ہے۔ اور آخری پوائنٹ، پانی نے کشتی کو اٹھا لیا تھا، پانی نے کشتی کو اٹھا لیا۔ باقی لوگ طوفان سے پانی سے مر رہے تھے، لیکن جو کشتی کے اندر تھے وہ پانی کے ساتھ جتنا پانی زیادہ آ رہا تھا کشتی اتنی، تو اسی کشتی کو اسی پانی کو بپتسمے کے ساتھ پطرس نے کوٹ کیا ہے، پہلا پطرس 3 باب کی 21ویں آیت، کہ جب جتنے لوگوں نے بپتسمہ لے رکھا ہے جتنی مصیبتیں زمین پر آئیں گی تو جیسے کشتی اوپر اٹھتی جا رہی تھی ویسے ہی ایماندار لوگ جو ہیں جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنے اٹھتے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ میری زندگی تو کرونا آنے سے پہلے اس طرح کی نہیں تھی۔ میں ایک نوکری کے اندر بالکل مشغول تھا، صبح سے لے کر شام تک میں بالکل مصروف تھا، اور مجھے یہ بھی اس بات کا پتا تھا کہ 8 دن ایک ہی کلام سنانا ہے تو انہوں تو مجھے ویسے ہی ہونا ہے۔ میں ایسا سوچتا تھا کہ جنہ کو مجھے موقع ملنا ہے مجھے تیاری شیاری کی کوئی لوڑ نہیں، لیکن آج کیا ہے، آج مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر روز 1-2 میسج دینے ہیں، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں۔ تو کیا ہوا، مصیبت آئی تو کشتی، اب مجھے پتا ہے جب 2ری 3ری 4تھی 5ویں جتنی لہریں آئیں گی میں نے اوپر ہی جانا ہے،
اور جب دنیا بالکل برباد ہوگی تو میں آسمان پر ہوں گا. ایسا ہوگا، کیونکہ بائبل ایسا ہی کہہ رہی ہے کہ جب طوفان آیا ہے تو کشتی، تو میں بھی تو وہاں پر ہی ہوں، میں اس کشتی کے اندر ہوں، کیونکہ میں نے بپتسمہ لے رکھا ہے، میں نے خدا کے روح کو اپنے اندر بسایا ہوا ہے، میں نے کلام کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو سیم وہی اسی طرح ہوگا، کیونکہ جو ہوا تھا وہ پھر سے ہو رہا ہے. اور اس بات کو یہاں پر اینڈ کریں گے، کیونکہ ہم میرے خیال 5 منٹ اوپر چلے گئے. لیکن آخری بات یہی ہے کہ اگر آپ نے توبہ کر رکھی ہے، بپتسمہ لے رکھا ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو کشتی کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کشتی سے باہر ہوں گے، مارے جائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک آپ پوری توجہ کلام پر نہیں کی ہے تو کرنا شروع کر دیں. موسیٰ کی طرح بننا چھوڑ دیں. موسیٰ ہی ہے. اگر آپ کا چناؤ ہو چکا ہے تو آپ کسی دوسرے لیول پہ کام کریں، موسیٰ کو اس کی جگہ پر کام کرنے دیں. آمین. تو جو جگہ میری ہے مجھے اس کو پہچاننا ہے. آپ اپنے استاد سے بڑھ کر ہیں، آپ اس سے بڑے ہو نہیں سکتے. شاگرد استاد سے بڑا ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کلام کو ہمیشہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فالو کرنا ہے. آمین. خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت بخشے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے.